अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी बिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। तन्हाइयों की दुआ अल्लाह के ख़ज़ानों से लेने का एक राज है। तन्हाइयों की दुआ अल्लाह के ख़ज़ानों से पाने का एक राज है कि हम तन्हाइयों की दुआ में कितना मशगूल हैं और तन्हाइयों की दुआ में अपने आप को कितना मसरूफ़ रखते हैं। तन्हाइयों की दुआ मेरी एक दरख्वास्त है, जितना हम इस वक्त मुश्किलात में, परेशानियों में, उलझनों में उलझे और जकड़े हुए हैं, हमें जो चीज़ बचा सकती है और जो चीज़ हमारे मसाइल हल कर सकती है वो तन्हाइयों की दुआ है। कुछ वक्त अल्लाह से बातें करें बैठ के। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैं जिससे कोई पैसे लेने हों, काम करवाना हो, कोई मुश्किल हो उससे मशवरा करना हो या कोई ऐसा हो, तो उसको कहता हूँ सर कोई फारिग वक्त दे दें। वो कह रहे अभी बात करने के सर, अब मुझे हफ्ते के बाद, महीने के बाद, कल परसों कोई फारिग वक्त हो जब आप और मैं हूँ। और कहा जब मैं फारिग वक्त उससे लेता हूँ उसका दिल, दिमाग, जहन फारिग होता है, वो मेरी बात को सुनता है और बात को सुनने के बाद फिर उसी बात पे अमल होता है। अल्लाह से अर्ज़ करें या अल्लाह कोई फारिग वक्त दे दे। अल्लाह मसरूफियत से पाक है। अल्लाह तो हर वक्त फारिग ही फारिग है बंदों के लिए। या अब्दी, मेरे बंदे, अल्लाह तो फारिग है। अल्लाह ऐबों से पाक, अल्लाह मसरूफियतों से पाक है, पाक है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपकी खिदमत में मुखलिसाना मशवरा है कि आप कोई ऐसा वक्त निकालें रोज़ाना, बस सिर्फ अल्लाह और मैं। मेरे पास एक साहब आए, उनके पास इतनी उलझनें थीं कि शायद वो उलझनों के पहाड़ थे, उलझनों के समंदर थे। हद से ज़्यादा उनके पास उलझनें थी और मसाइल में वो उलझे हुए थे, अटके हुए थे और बहुत ज़्यादा भटके हुए थे। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हकीम साहब से बात। जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हकीम साहब, मेरी आपसे ना 28 मई को बात हुई थी इसी चैनल के थ्रू पे रमज़ान में। जी 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 जी। आपने मुझे दुआए लतीफ़ का अमल दिया था और मेरे बच्चों के मसाइल मैंने आपको बताए। जी जी। तो तब से मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आपकी रूहानी क्लासेस को सुन रही होती हूँ रोज़ाना, तो उसमें मुझे अपनी गलती नज़र आई थोड़ी सी। जी मैं पेश के साथ पढ़ती हूँ, लेकिन आपने वो ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार वो लतीफ़ुल खबीर, तो मुझसे गलती होती रही है, लेकिन अभी मैंने में से सही कर लिया। लेकिन मुझे आपने कहा था थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा इंशाल्लाह, अच्छा होगा जी इंशाल्लाह। तो बस तो हकीम साहब, वो मेरा बेटा है, वो उसकी पढ़ाई का मसला है। जी जी। वो जहाँ भी जाता है आधे में छोड़ के आ जाता है। कोई बात नहीं, पैसे का भी खर्च, उसका अपना टाइम का भी कितनी उम्र ध्यान है होता बेटे है की? थोड़ा सा। बेटे की उम्र कितनी है? हकीम साहब, वो 92 में पैदा हुआ था। मैंने उम्र पूछी है कितनी है? ये 25-26 साल होगी, 25 या 26 साल इस तरह। क्या नाम है उसका? उसका नाम फैजान हुसैन। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। हकीम साहब, मेरी आपसे बात हुई 28 मई को इसी चैनल के थ्रू। ठीक ठीक। तो मैंने आपको जो वजीफ़ा दिया था मोहतरमा, वो क्या दिया था? दुआए लतीफ़ बताया था हकीम साहब आपने। ठीक। एक तो आप वो मुस्तकिल कबल पढ़िए, अब्सार। तवज्जो से पढ़िए। जी मैं ताजत में भी पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और एक काम सिर्फ और कीजिए इसके साथ, वो ये है कि या लतीफ़ो या अलीमो या ख़बीर, हर नमाज के बाद एक तस्बीह बहुत ध्यान वाली अपने बेटे का तसव्वुर करके, अपने मसाइल का तसव्वुर करके, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और जब भी बेटे को देखें तो एक कुरानी दुआ बताता हूँ, बहुत ताकतवर है। जिस बच्चे पे नज़र बद हो, जिस घर पे नज़र बद हो, जहाँ झगड़े हों, जहाँ बीमारियाँ हों, जहाँ तकलीफ़ें हों,
اور جہاں مسائل اور مشکلات ہوں، جب بھی ایک دوسرے کو دیکھیں تو بے ساختہ منہ سے نکلے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ دیکھتے ہی ضرور توجہ کر لیں اور پڑھ لیں۔ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، پاکی ناپاکی شرط نہیں ہے، بس جیسے سلام ہوتا ہے، سلام کے لیے کوئی وضو کا حکم تو نہیں ہے۔ اس کو بس دیکھتے ہی بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا، بچے کو جب بھی دیکھیں تو پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا۔ اس سے جو آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے جو آپ کو نفع ہوگا اور اس سے جو آپ کو رزلٹ ملے گا وہ بہت باکمال ملے گا۔ گھر میں سکون، نسلوں میں ترقیاں، کامیابیاں، اولاد میں خوشیاں، خوشحالیاں، حیرت انگیز برکات اور حیرت انگیز ثمرات انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ یقیناً آپ توجہ کریں گے اور دھیان کریں گے اور آپ کو اس کا انشاءاللہ فیضان اور رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ ضرور کریں اور باقی وہ وظیفہ نہ چھوڑیے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کے لیے عافیت عطا فرمائے۔ وہ صاحب جہاں مسائل میں الجھے ہوئے تھے وہاں بھٹکے بھی ہوئے تھے۔ میں نے بھٹکا ہوا اس لیے عرض کیا ہے، بہت زیادہ پیسے خرچ کر چکے تھے اور بہت زیادہ بکرے مرغے بہت ضائع کر چکے تھے ادھر ادھر، اور ان کا دوسرے لفظوں میں یقین ہٹ گیا تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگے یہ مسائل ہیں، یہ مشکلات ہیں۔ تو میری جی میں اللہ نے ایک بات ڈالی، اور یہ اس معاملے میں میرے بہت تجربات ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو وقت نہیں دیا، باقی سب کو وقت دیا، سب کو اپنے غم سنائے۔ اب مثلاً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مجھے سنایا، 1 گھنٹہ 10 منٹ اسے سنایا، شاید میرے مسائل کا حل مل جائے۔ کعبہ بھی گیا پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی۔ ایسی بے طلب گیا، بے طلب آ گیا۔ تو اللہ کو اپنے مسائل سنا کے دیکھ تو صحیح، اللہ کو اپنے مسائل سنا کے دیکھ تو صحیح۔ تو میں نے اسے کہا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ، حاجت کی نیت کر لے اسی 2 نفل میں، اور اسی 2 نفل میں توبہ کی نیت کر لے، اسی میں حاجت کی، اسی میں توبہ کی نیت کر لے، اور نیت کر کے اس کے بعد پھر اللہ کے خزانوں سے مانگے، اور گڑ گڑا کے اللہ کو وہ غم جو لوگوں کو آپ سناتے ہیں وہ غم اللہ کو سنائیں، اور وہ غم اللہ کو سنائیں اور اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، یا اللہ یہ میری مشکل ہے، یا اللہ یہ میری پریشانی ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے، تو کرم فرما دے، اللہ تو فضل فرما دے۔ اپنا غم ایسے اللہ کو سنائیں کہ جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ علیم خبیر ہے۔ ایک ایک چیز بتائیں اللہ کو، بتائیں، اور اگر رونا آئے تو روئیں، سسکنا آئے تو سسکیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ سے اس طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ ایک مخلص کی کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ بات کیجئے۔ جی اچھا علامہ صاحب، ایسا ہے کہ نا سسٹر کی شادی کو ہو گیا کوئی 11 سال نا، جی اور ان کے کوئی فرسٹ پہلے 2-3 سال اچھے فیملی مطلب ریلیشن اچھے رہے گھر کے نا، جی تو اس کے بعد ان کے ہسبینڈ کا جو رویہ ہے وہ بالکل مطلب گھر پہ مطلب ٹارچر کرنا، ان کو تنگ کرنا۔ جی اب 11 سال ہو گئے ہیں، یہی معاملات چل رہے ہیں، 5 بچے ہیں ان کے۔ اچھا جی۔ تو بچوں کے ساتھ ان کا پیار ٹھیک تھا، لیکن اب بچوں کے ساتھ بھی ان کا مطلب بیہیویئر خراب ہو گیا ہے، وہ دوسری شادی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اکثر گھر میں تنگ کرنا، مارنا پیٹنا۔ جی تو یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو عملیات طویل وغیرہ ہوتا ہے یہ اس کے بھی اثرات نہ ہوں، اچھا اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں گائیڈ کرتے تو۔ اچھا ایسا ہے کہ اگر آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، آپ وہ چیز پڑھ لیں، اور واقعتاً اس سے پہلے آپ ذکر تسبیحات کر رہے اور وہ بھی کرتے رہیے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اس چیز میں آپ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے تو آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے، مشکلیں بھی دور ہوں گی،
خیر و برکت کے اللہ پاک دروازے بھی کھولے گا انشاءاللہ تعالی. وہ ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اگر آپ مستقل مزاجی سے توجہ سے سارا دن پڑھیے اور سارا گھر پڑھے. دیکھیے جب کسی گھر کے ایک بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا گھر پریشان ہوتا ہے اور سارا گھر الجھنوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں، مسائل میں الجھا ہوا ہوتا ہے. تو آپ ایسا ہے کہ اگر مستقل مزاجی سے اور توجہ سے آپ یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت رزلٹ ملے گا اور اس کا آپ کو بہت کمال ملے گا اور اس کی آپ کو بہت برکت ملے گی. میں پھر دہراتا ہوں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہ پڑھیے اور بہت زیادہ پڑھیے اور ان کا تصور کر کے پڑھیے. بہن بھی پڑھے، آپ بھی پڑھیں. ایک کام اور کیجئے اس کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت دن میں کسی بھی وقت 3 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھیے. سورۃ قل هو اللہ کی 3 تسبیح پڑھیے، اول آخر درود پاک، اور ہر تسبیح کے اوپر اخلاص پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم پڑھیں. وہ پڑھ کے ان کی روح کو گفٹ کریں، ہدیہ کریں. انشاءاللہ بہن کے ساتھ اچھا معاملہ، گھر کے ساتھ اچھا معاملہ، اور اللہ پاک ان کے دل میں محبت، پیار، الفت اور اچھا رویہ، یہ روزانہ عمل کریں. یہ چھوٹے چھوٹے میں نے نکتے بتائے ہیں لیکن بڑے قیمتی ہیں. سینکڑوں ہزاروں گھر سچی بات ہے بسے ہیں، ٹوٹتے ٹوٹتے بچے ہیں، اور اللہ پاک نے ان گھروں کو بہت زیادہ خیر و برکت دی ہے. ٹوٹتے ٹوٹتے بچے ہیں اور بہت زیادہ بہتر ہوئے ہیں، اور بلکہ گھروں میں سکون، محبتیں اور پیار بڑھا ہے، بہت بڑھا ہے. تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگر آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ کر لیں، آپ کو اللہ پاک بہت کرم فرمائے گا اور آپ کے گھر میں اور آپ کی بہن گھر اللہ سکون عطا فرمائے گا. انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا اللہ پاک دنیا آخرت کی خیریاں عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس طریقے سے اگر آپ اپنی دعا کر لیں اس طریقے سے، تو اس دعا میں بہت آپ کو تاثیر ملے گی. کوئی تنہا کمرہ لے لیں، جنگل میں چلے جائیں، کسی ویرانے قبرستان میں چلے جائیں، گھر کا کوئی کونا لے لیں اور اس میں بیٹھ کے 2 نفل پڑھ کے، آپ پاک نہیں ہیں، خواتین کی مجبوری ہے تو آپ ایسے بیٹھ جائیں، مصلی پہ نہیں بیٹھتے، کرسی پہ بیٹھ جائیں، آپ نیچے اوپر بیٹھ جائیں، جہاں بیٹھ جائیں، بس بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں اور ایسے جھولی پھیلا لیں، اللہ سے پھیلا کے نا اللہ سے باتیں کریں اور اللہ کو اپنا غم سنائیں. اللہ سے بیٹھ کے باتیں کریں، غم سنائیں 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 اور تفصیل سے سنائیں، ایک ایک لفظ سنائیں، ایک ایک حرف سنائیں. اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ میری یہ مشکل ہے، یا اللہ یہ میری یہ پریشانی ہے، اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے، اللہ تو چاہ لے، تجھے کون پوچھتا ہے. یہ چیز اللہ کے خزانوں سے اگر آپ پانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کے خزانوں سے ملے تو آپ بس مستقل یہ کریں اور مستقل یہ کریں اور پوری توجہ سے یہ کریں. جتنی دیر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، پہلے دعا کے الفاظ ہوں گے، پھر دعا کی کیفیات ہوگی. الفاظ اصل نہیں، کیفیات اصل ہے. پہلے دعا کے الفاظ ہوں گے، پھر دعا کی کیفیات ہوں گی، پھر آپ دعا کی کیفیات میں ڈوبتے چلے جائیں گے، ڈوبتے چلے جائیں گے اور ڈوبتے چلے جائیں گے، اور پھر آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر آنسو بہیں گے، پھر سسکیاں ہوں گی. یہی آنسو، یہی سسکیاں اور یہی رونگٹے میرے رب کو مطلوب ہیں. فیصلے ہو جاتے ہیں، کام بن جاتے ہیں، فیصلے بدل جاتے ہیں. نوشتہ تقدیر میں رب نے جو لکھا ہے، جو خود لکھ سکتا ہے وہ مٹا بھی سکتا ہے، وہ طاقتور رب ہے، اور کائنات کا نظام بدل جاتا ہے. رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں، عزتیں، شان و شوکتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں.
ناکامیاں کامیابی میں بدل جاتی ہیں، تنہائیوں کی دعاؤں میں ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جاتی ہیں۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ بات کیجئے۔ یہ حکیم صاحب کینال میرا نام ہے، گجرات میں بول رہے۔ جی بات کی بدل۔ تیسرے مہینے سے 60 کے بیچ 2 بچیاں شادی کر۔ آپ ذرا بات پھر بولیے، آواز مجھے صاف نہیں آئی۔ ایک منٹ۔ 2 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے مارچ کے پہلے ہفتے میں۔ جی 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 تو پلیز دعا فرما دیجیے، کوئی مجھے بتائیے کہ غیب کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے تو اچھے طریقے نہ کی طرح ان کا فرض ادا ہو۔ اچھا جی عزت۔ اچھا اچھا اچھا۔ جی اگر آپ بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم، وہو العلی العظیم، آیت الکرسی کے آخری 2 الفاظ ہیں۔ یا حلیم و یا کریم، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم، یہ چاروں حرف ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بیٹیاں بھی، آپ بھی، گھر کے تمام افراد بھی آپ پڑھیے، ڈوب کے پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، لیکن ایک تسبیح ایسی ہو کہ واقعی ایک تسبیح ہو، اور ڈوب کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری بن کے پڑھیں، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم، ایسے ڈوب کے پڑھیں کہ اللہ کو ترس آ جائے۔ اعلیٰ حضرمی، حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ فاتح ایران صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ جا رہے ہیں، سمندر میں ایران کو فتح کرنے جا رہے ہیں، سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، ایک مٹی کا لکڑی کا پیالہ گر گیا، ایسے دیکھا آسمان کی طرف اور پڑھا یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم، بس پڑھا اور در سے پڑھا، سمندر کی ایک لہر آئی، اس نے پیالے کو اچھال دیا اور پیالہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ بیٹیوں کے لیے پریشان نہ ہوں، ماں پریشان ہو، اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، بہت قوت ہے۔ آپ چپ کر کے بس انہی الفاظ پہ توجہ کیجیے اور دن رات پڑھیں، ہر پل ہر سانس پڑھیں، ہر لمحہ ہر لہجہ پڑھیں، بہت ہی زیادہ پڑھیں اور بہت ہی زیادہ پڑھیں۔ اس پہ آپ کو اللہ پاک بہت خیریں اور برکتیں عطا فرمائے گا، اور اس پہ اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی عزتیں اور بیٹیوں کے لیے رشتوں کے فیصلے ہوں گے۔ پر سارا دن بہت زیادہ پڑھیں اور سارا گھر پڑھیں، سارے گھر کو یہ میری بات سمجھائیں کہ اگر بیٹیوں کے رشتوں میں اپنے لیے بہت خیریں برکتیں چاہتے ہیں اور بیٹیوں کے رشتے میں اپنے لیے بہت زیادہ مشکلات، رشتے کرانے والیوں کے ناز نخرے اور الفاظ میں بیچاری کیا دعوے کرتی ہیں، حقیقت میں ہوتا کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے کلام سے تاثیر لیں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ کے فضل سے ہو جائے گا اور اللہ کے کرم سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں دعا بھی کروں گا، اللہ پاک آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تنہائیوں کی دعائیں ناکامیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہیں اور کامیابی کے فیصلے کروا دیتی ہیں۔ لوگوں کو بہت اپنا غم سنایا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ، الہی کو تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھے مانگتا ہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے، اور یا رہے یا رب تو میرا
اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ اللہ سے باتیں کر کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کو اپنا غم سنائیں تو صحیح۔ ہاں، آپ کہتے ہیں بہت سنا لیا کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں سنائے نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی علیحدہ وقت لیں، یا اللہ ہمیں مجھے علیحدہ وقت ہے۔ یہ تہجد کا وقت علیحدہ وقت ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والے بھی تھک ہار کے سو جاتے ہیں رات کے آخری پہر میں، وہ بھی اپنے بستر کو، اپنی بساط کو، اپنی راگ اور رنگینیوں کو لپیٹ اور سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اسی وقت اٹھیں رات کے آخری پہر میں، اور رات کے آخری پہر میں بیٹھ کے پھر اللہ سے باتیں کریں۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ یا رات کو نہیں اٹھ سکتے، دن کے کسی وقت میں اپنے آپ کو تنہا کریں، جگہ کی تنہائی لیں، اور اپنی سانسوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے جذبوں کو، اپنے خیال، احساس اور ادراک کو آپ بہت زیادہ آپ کریں۔ آپ سوچیں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ رب رحمتوں کے فیصلے، خوشیوں کے فیصلے، عافیتوں کے فیصلے کر کے دکھائے گا، اور اللہ کے خزانوں سے ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں آپ کا دل کیوں کانپتا ہے؟ آپ کو سوچیں کیوں آتی ہیں؟ آپ کو وسوسے کیوں آتے ہیں؟ کیا نہیں ہے، کیا ہے تو ایک بار، چند بار کیا۔ دروازہ کھٹکھٹا تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جاؤ، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جاؤ۔ چین سے بیٹھے کا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا، گو نہ نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ چین سے بیٹھے کا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ تنہائی اللہ کو دیں، وقت نکالیں اللہ کے لیے۔ اللہ در در کے ٹکڑوں سے، در در کے دھکوں سے، در در کی دربانی سے اور در در کے در ہونے سے بچا دے گا۔ در در گئیاں در در تھیاں، در در سے اللہ بچا دے گا۔ میری باتوں کو آپ توجہ دیجیے اور دھیان دیجیے، اس پہ آپ کو بہت خیریں ملی ہیں اور ملیں گے، برکتیں ملی ہیں اور ملیں گی، راحتیں ملی ہیں اور ملیں گی۔ بہت دعائیں مانگیں، ذکر کریں، تسبیح کریں، آپ جو اعمال کرنے ہیں یقیناً کریں، لیکن میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ کچھ لمحے اللہ کو خالی دے دیں اور اللہ سے عرض کریں کہ مولا بس میں نے در در چھانا ہے، مایوس ہو کے واپس تیرے در پہ آیا ہوں، اور میں بس اب اپنے سارے دروازے میرے بند ہو گئے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ سچی بات ہے، تنہائیوں میں اپنے آپ کو بیٹھے، دفتر میں ہیں، کچن میں ہیں، گھر میں ہیں، زندگی کی کسی ترتیب میں ہیں، فیصلہ کر لے کہ میں نے چند لمحے تنہائیوں کو دینے ہیں اور اللہ کے لیے دینے ہیں، تنہائیوں کو دینے ہیں اور اللہ کے لیے دینے ہیں، فیصلے کر لیں۔ اس فیصلے پہ اوپر سے فیصلے ہوں گے، اور اس فیصلے پہ عرشی نظام متوجہ ہوگا، اور اس فیصلے پہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور اللہ کی طاقت متوجہ ہو کے ہمارے لیے غیبی فیصلے، رحمت کے، قدرت کے، صحت کے، برکت کے، عطا کے، مشکلات سے نکلنے کے، رزق کے بڑھنے کے، کاروبار کے لگنے کے، جاب کے نہ ٹوٹنے کے، اولاد اور نسلوں کو پھلنے پھولنے کے، اولاد کے ملنے کے، شادیوں کی تنگیاں اور رکاوٹیں دور ہونے کے، یا گھروں کے اندر الجھنیں، لڑائیاں، جھگڑے، بے چینیاں، بے کلیاں، بے قراریاں، اس سے نکلنے کے اگر فیصلے کروانے ہیں تو
تو اللہ کو وقت دیں اور اللہ سے وقت لیں. میرا رب ہر وقت اپنی رحمت کی موجوں کے ساتھ تیار ہے. میرا رب ہر وقت اپنی خیروں اور برکتوں کے ساتھ تیار ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. رب تو رحمتوں کے ساتھ بیٹھا ہے اور اپنی قوتوں کے ساتھ ہر لمحہ تیار ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. خطا ہماری ہے، غلطی ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے. ہم بہت دور نکل گئے. ہم اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے. ہم دور نکل گئے. مسائل تو اصل میں ہمارے ہیں. مسائل تو اصل میں ہمارے ہیں. جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل میں فریال بات کر رہی ہوں اور میں آسٹریلیا سے کال کر رہی ہوں. میری شادی ہوئی ہے 11 سال سے ایک لڑکی کے ساتھ رشتے میں ہوں اور 6-7 سال شادی کو ہو چکے ہیں پر شوہر اپنے ساتھ گھر میں نہیں رکھتا اور 3 مہینے ہو گئے اس نے مجھے گھر سے نکالا ہوا ہے اور جی. کہتا ہے طلاق بھیج رہا ہوں. جی. اور بات نہیں کرتا نہ ملتا ہے بس طلاق مانگ رہا ہے. آپ کا نام؟ میرا نام فریال ہے. اور میاں کا نام؟ علیم خان. اچھا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا گھر بسے گا اور بہترین انداز میں بچے گا اور لاجواب بسے گا. یا ذل جلال والاکرام یہ لفظ ہیں جو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ کے پڑھنے ہیں. کوئی بھی نماز جو آپ کی سہولت کی نماز ہو، جس میں آپ کے پاس وقت بھی ہو، جلدی نہیں، جس میں آپ کے پاس وقت بھی ہو. آپ نے سانس روک کے یا ذل جلال والاکرام دل ہی دل میں اور تصور اپنے میاں کا اور سسرال کا ہو کہ اللہ تو گھر بسا دے، اللہ تو خوشیاں دے دے، اللہ تو راحتیں دے دے، یا اللہ تو رحمتیں دے دے، یا ذل جلال والاکرام. اچھا سانس روک کے پڑھنا ہے اور میاں اور سسرال کا تصور ہو. جب آپ کا سانس ٹوٹے آپ تصور ہی میں ان پہ پھونک مار دیجیے. تصویر سامنے ہے، اس تصور اور تصویر پہ پھونک مار دیجیے. پھر آپ پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. پھر تصور میں ان پہ پھونک مار دیجیے. پھر پڑھیں روزانہ کسی نماز کے بعد 40 منٹ مجھے چاہیے. آپ سانس لے لیں، پھر کچھ سانس کو صحیح کر لیں، پھر سانس جو ہے آپ روک کے پھر پڑھیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. بہت زیادہ. اور یقین کی طاقت اور یقین کی توجہ اور یقین کے دھیان کے ساتھ. اللہ پاک ایسے آپ پہ کرم اور فضل کے، عطا کے اور شفقت کے دروازے کھولے گا آپ سوچ نہیں سکتے. اور انشاءاللہ میں دعویٰ نہیں کرتا اور سارا دن یہی پڑھیے، اس کے علاوہ کھلا بہت زیادہ. اور اگر آپ کی مجبوری کے ناپاکی کے دن ہیں تو آپ نماز نہ پڑھیں لیکن اسی وقت میں بیٹھ کے یہ لفظ اسی طرح سانس روک کے 40 منٹ ضرور پڑھیے. میں نے کتنے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے جس نے بھی چند دن چند ہفتے استقامت کی ہے، 2-4 دفعہ کر کے چھوڑا نہیں، استقامت کی ہے. چند دن چند ہفتے اللہ نے اس استقامت کی برکت سے اس پہ فضل کر دیا ہے اور کرم کر دیا ہے اور اس کو حیرت انگیز ثمرات اور برکات عطا فرمائے جس نے استقامت کی ہے اور جو استقامت سے اس پہ لگا ہے. رب کریم نے اس پہ رحمت کی ہے اور اس کے مسائل حل، مشکلیں دور، پریشانیاں دور اور اس کو عزت، برکت اور میاں بیوی میں محبت، پیار، الفت، آپس میں رواداری اور آپس میں رکھ رکھاؤ، برداشت، یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں. بس آپ یہ کچھ عرصہ کریں. دوسری چیز ایک چیز ہے آپ سے ایک عرض کروں گا محترمہ، آپ اپنے غصے کو ختم کریں اگر ہے تو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بہت خدمت کرتی ہے، جان چھڑکتی ہے، آپ بھی یقیناً انہی میں سے ہیں، مخلص ہیں، خدمت کرنے والی ہیں،
لیکن انسان ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ غصہ اس وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے کی محنت پہ سارا پانی پھر جاتا ہے اور بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اپنے غصے پہ آپ تھوڑا سا کنٹرول کریں، کوئی حرج نہیں، ان کو کتنے تھوڑا سا ان کی صبح کو صبح کہہ دیں، ان کی شام کو شام کہہ دیں، ان کے سب چیز کو جو بظاہر آپ کو حقیقت نظر نہیں آ رہی اس کو حقیقت ہی کہہ دیں، کیا حرج ہے؟ لیکن انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت نفع ملے گا اور بہت فائدہ ملے گا۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات کو توجہ کریں گے اور بہت توجہ کریں گے اور بہت دھیان دیں۔ اللہ پاک ہر بیٹی کا گھر بسائے، ہر ماں کو سکھ دے اور ہر شوہر کو محبت اور پیار اور سکون عطا فرمائے اور شفقت عطا فرمائے۔ میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، تنہائیوں کی دعائیں ناکامیوں سے نکل کے کامیابیوں پہ آ جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ناکام میرے پاس آئے، اور جس شخص کی بات بتا رہا تھا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا تو نے سب کو وقت دیا، اللہ کو نہیں دیا، اور یہ ترکیب بتائی، میں نے کہا چلے جائیں، اور جاتے جاتے میں نے ایک اور راز بھی بتا دیا جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کسی وقت اللہ سے بیٹھ کے تنہائیوں میں 40 منٹ بات کریں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ کریں بات، کچھ دیر کریں، تھوڑی دیر کریں، بس کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ سارا دن اللہ سے باتیں کریں، سارا دن اپنی زبان میں، آپ کی ایرانی، تورانی، ہندی، سندھی، کوئی زبان ہے، آپ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں، کھڑے ہو کے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اللہ سے باتیں کریں۔ مجھے ایک خاتون نے عجیب بات بتائی، اس بات سے مجھے اللہ سے باتیں کرنے کا ایک ڈھنگ آیا۔ مجھے کہنے لگی کہ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے اور بہت پیار ہے، میں کھانا پکاتی ہوں نا تو میں ان سے باتیں کرتی ہوں، کہ آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے، اچھا میں پھر یہ مرچ آپ لگتا ہے یہ مسالہ آپ اور یہ نمک آپ ایسے استعمال کرتے ہیں، اچھا میں ایسے ڈال رہی ہوں، اچھا تو آپ نے اس دن کہا تھا نا کہ کھانے میں ذائقہ نہیں ہے، تو آپ آج دیکھیے گا کھانے میں بہت ذائقہ ہوگا، میں کھانا ویسے پکا رہی ہوں۔ کہ میں دل ہی دل میں اپنے شوہر سے باتیں کرتی ہوں، کھانا پکاتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے، گھر کو ان کا بستر بناتے ہوئے، ان کے بچوں کو، آپ کو یہ بچے بہت پسند ہیں، اب آئیں گے نا آج تو آپ کو یہ بچے بہت پسند آئیں گے، ان کو صاف ستھرا پائیں گے، ان کو سلیقہ دیں گے، میں گھر میں آپ کو یہ اس طرح باتیں کرتی ہوں۔ لیکن اس کو میں نے رزلٹ دیکھے، حیرت انگیز رزلٹ دیکھے۔ جب میرا میاں آتا ہے، ایک دفعہ میرا میاں مجھ سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے میسیج بھیجا تھا؟ نہیں، لیکن نہیں، وہ ہارٹ میسیج، لیکن میں نے تو نہیں، کہنے لگا بس میرا دل میں ایسے کہہ رہا تھا، تو مجھے ایسے کہہ رہی ہے، ایسے کہہ رہی ہے، ایسے کہہ رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ بندہ تو بندے کی باتوں کو سمجھ بھی لے، پہنچ بھی لے، سمیل بھی کر لے، محسوس بھی کر لے، احساس بھی لے لے، ادراک بھی لے لے، خیالوں میں منتقل بھی ہو جائے، وہ ساری کائنات کا رب جو کبھی غافل نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، جو کبھی سوئے نہ سب کو سلائے، کبھی کھائے نہ سب کو کھلائے، اور جو مایوس نہیں، سارے مایوس ہیں، وہ کائنات کا رب وہ نہیں سنے گا؟ میں نے کہا مائی تو نے تو شوہر کو جیت دیا دل سے باتیں کر کے، پر اس کے ساتھ ساتھ تو نے اللہ سے لینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ اللہ سے باتیں کریں سارا دن اور کچھ وقت تنہائی میں دیں، بڑا کریم ہے، راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، سخی ہے، شہنشاہ ہے، لکھپال ہے، لجپال ہے، برکتوں، عزتوں، وسعتوں اور خیروں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا کو بہت وقت دیا،
اور دنیا سے بہت وقت لیا اور دنیا کو اپنی باتیں بہت سنوائیں، پر اللہ کو وقت نہ دیا، دیا تو دھیان والا نہ دیا۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کہاں ہیں؟ آئیں آج کے بعد ہم دعائیں مانگیں گے، اور مانگنا دل کا ہوتا ہے، جہاں دل بھی متوجہ ہے، جہاں درد بھی متوجہ ہے، جہاں غم بھی متوجہ ہے، جہاں سوچیں بھی متوجہ ہے، احساس خیال بھی متوجہ ہے۔ ایسا درد چاہیے، ایسا غم چاہیے، ایسی کڑھن چاہیے، ایسا سوچ چاہیے، ایسا ساز چاہیے، ایسا انداز چاہیے۔ اب بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے اور اپنی ذات سے ہمیں لینے والا بنا دے۔ اللہ سے بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے، اخلاص ہے، اخلاق ہے، برکت اور عافیت ہے۔ دل کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی خیریں عافیتیں عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا سوالی اور بھکاری بنا۔ یا اللہ جتنے جہاں بیٹھے تیری بندیاں اور بندے جہاں بیٹھے مولا، آمین کہہ رہے، دعائیں کر رہے، فریادیں پیش کر رہے، اور تیرے سامنے اپنے غم کے آنسو بہا رہے، تو ان کا درد بھی جانے، تو ان کا غم بھی جانے، تو ان کے دکھ بھی جانے، تو ان کی تکلیفیں بھی جانے۔ تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو ساری خبریں جانتا ہے۔ ہم سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، اور دنیا بھی دے دے اور آخرت بھی دے دے، علت ذلت اور قلت سے نکال دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔